बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साहबजादा हामिद रज़ा मौजूद हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ उनके चेयरमैन भी हैं। और जो मुज़ाकराती कमेटी आज 2 जनवरी का आगाज़ हो गया, 3:30 बजे दोपहर स्पीकर कौमी असम्बली की दावत के ऊपर ये दूसरा इजलास होने जा रहा है मुज़ाकराती कमेटियों का हुकूमत और तहरीक इंसाफ की। और इस वक्त एक बज़ इन द टाउन, शहर इक़्तिदार में ये है कि बस इमरान खान साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। नून लीग के वसवसे बड़े उभर कर सामने आ रहे हैं। एग्जैक्टली ये 2 पल में कौन सा ऐसा माजरा हुआ है कि जंगल का जंगल हरा हो गया है, ये इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे हामिद रज़ा साहब से, जिनको मशवरा ये दिया गया है। आगाज़ तो इससे कर लेना, आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन हैं, उसी कौमी असम्बली के जो कायदे अमान हैं वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के आइन में इंसानी हकूक़ को अब जहन में रखते हुए उन्होंने तो ये कहा है कि वो जापान में गए थे तो वहाँ तो ऊ करके एहतजाज होता है, तो आप लोग ऊ करके एहतजाज करेंगे 31 जनवरी की डेडलाइन एक्सपायर होने के बाद, या मामला कुछ और होगा? अच्छा, 2 चीज़ें हैं ईसा भाई। सबसे पहले तो ये कि मैं उन्हें लेजिटिमेट कायदे अवान तस्लीम ही नहीं करता, दैट इज़ नंबर 1 जी। नंबर 2, वो जो आवाज़ें निकाल रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मशवरा दिया है ऊ का या आ का या जिस भी किस्म का, मैं इंसानी हकूक़ की कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं कोई जो एनिमल राइट्स कमेटी है, मैं को उसके इख्तियारात मेरे पास नहीं है। तो मैं तो अगर कोई इंसानी आवाज़ आएगी, कोई जुल्म व सितम होगा, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, तो उसके ऊपर तो मैं अपना तजवीज़ दे सकता हूँ। ऊ आ के ऊपर तो मैं कोई तजवीज़ नहीं दे सकता। तीसरा जो बात मैं करना चाहूँगा, मेरा ख़्याल है उन्होंने शायद प्रैक्टिस शुरू कर दी है, चूँकि अवामी सपोर्ट तो अब रही नहीं PMLN के पास, और उन्हें भी इस हकीकत का इदराक है, तो वो शायद उन्होंने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी हैं ऊ आ करके, तो वो निकलती रहेंगी। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के ऊ करने का वक्त आ गया है? हाँ जी, ऊ करें आ करें जो भी करें, मेरा ख्याल है कि उसका वक्त आ गया है। और प्रैक्टिस शुरू कर दें? वो तो ऑलरेडी उन्होंने कर दी है। यानी तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का वक्त और मुस्लिम लीग नून के ऊ करने का वक्त? हमारे मुस्कुराने का वक्त इमरान खान साहब की गैर मुतज़लज़ल किस्म के मौक़िफ़ की वजह से, नज़रियाती सियासत की वजह से, हमारे कारकुनान के अपने जानों का नजराना पेश करने की वजह से, हमारे हज़ारों कारकुनान के जेल में रहने की वजह से, मेरा ख़्याल है कि शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का वक्त आया चाहता है। तो ये हुआ क्या? खान साहब बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह। कब? बहुत जल्द। बहुत जल्द से मुराद यानी कोई टाइमलाइन होगी आपके जहन में? ये क्या बाहर आके टॉक्स हुई हैं कि कोई ऑफ़र हुई है, इस ऑफ़र के हवाले से बातचीत भी चल रही है कि बनी गाला मुंतकिल हो जाए, हाउस अरेस्ट हो जाए? बात तो ऐसी हुई है, और ख़ान साहब उसके ऊपर बहुत क्लियर हैं कि ख़ान साहब अपने कारकुनान की रिहाई के बग़ैर, अपने कारकुनान को जेल में छोड़ के ख़ान साहब ऐसा कोई प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये अलीमा ख़ान साहिबा ने भी पब्लिकली आके स्टेटमेंट दे दी। उस दिन जब हमारी ख़ान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने भी बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कमेटी ये स्टेटमेंट दी, और ज़ाहिर ख़ान साहब की गाइडलाइन के बाद दी, उनकी मुशावरत के बाद दी। और उसमें ख़ान साहब बहुत क्लियर है, नंबर 1 कि वो कारकुनान की रिहाई की अगर बात कर रहे हैं, या हम इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा। आप जब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैं तो जब भी खान साहब के पास जाता हूँ, जब रिहाई की बात करते हैं, तो वो आगे से उनका ना खान साहब का एक टिपिकल रिस्पॉन्स है, या वो दोनों हाथ पीछे ऐसे करके चेयर पे जाते हैं, या कहते हैं यार अहमद मेरी रिहाई को छोड़ो। ठीक है, खान साहब शायद अपनी रिहाई नहीं चाहते, और उस मरतबा भी उन्होंने एक स्टेट्समैनशिप शो किया खान साहब ने। खान साहब की रिहाई हमारा एजेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का एजेंडा है, इत्तेहादी जमातों का एजेंडा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एजेंडा है, इस मुज़ाकराती कमेटी का एजेंडा है। लेकिन वो रिहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी। मैं ये इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जब हम खान साहब की रिहाई की बात कर रहे हैं या कारकुनान की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो वो हम इस तनाजुर में कर रहे हैं कि वो अपने केसेस को फेस करके अदालतों से अपनी ज़मानतों के ज़रिए बाहर आएंगे। वो कोई पेपर साइन करके रातों रात, जिस तरह कुछ लोग अपनी 8 साल 10 साल सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर, नहीं तो हुकूमत तो कह रही है कि इमरान खान को जो है वो हाउस अरेस्ट की पेशकश हो सकती है। इस सूरत में अगर इमरान खान जो है वो 5 साल तक 2029 तक 2029 तक इस हुकूमत को ना छेड़ें। क्यों?
حکومت کی خواہش ہے. خواہش، ہر خواہش کی مانی تسلیم تو نہیں کی جا سکتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ جب حکومت اپوزیشن کے اندر تھی تو انہوں نے تو لوگوں کے ضمیر خرید کے، نوٹ دکھا کے، تو انہوں نے لوگ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو، ایک اچھی بلی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو انہوں نے رخصت کیا ایک ایجنڈے کے تحت. تو ہم جو اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی طویل سٹرگل کی ہے. خان صاحب 1.5 سال کے قریب جیل کے اندر رہ گئے ہیں. کارکنان شہید ہو گئے ہیں، کارکنوں نے ماریں کھا لی ہیں، پارلیمنٹیرینز نے ماریں کھا لی ہیں. تو ہم کو ایسی گارنٹی دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت چلتی رہے، تو پھر ہم نے باہر آ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ سو دیر از نو گارنٹی لائک دس کمنگ. آپ خان صاحب سے بہت مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں جیل میں. اس سے پہلے، ہاں، تو اس سے پہلے جو ابھی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، ان ملاقاتوں میں اور اس ملاقات میں جو ریسنٹلی ہوئی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے کہ جو جانے کا طریقہ کار ہے وہ ایک مرتبہ آپ لوگوں کو کوئی حراست میں بھی رکھا گیا، بالکل. تو ابھی وہ پرابلمز ختم ہو گئے ہیں، اب ایکسیس ایزی ہو چکا ہے. اس ملاقات میں جو سیکنڈ لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر تو ہم 5 لوگوں کو انہوں نے چوکی میں بٹھا لیا تھا. لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب تھے، لیڈر آف دا سینٹ شبلی فراز صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے سابق اسپیکر قومی اسمبلی، میں تھا. تو ہم لوگوں کو تو انہوں نے اندر بٹھا لیا تھا اس وقت. لیکن اس مرتبہ جو ملاقات ہوئی ہے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اگرچہ جیل انتظامیہ کے رویے کے اندر بڑی پازیٹیو چینج نہیں تھی. ہم پھر بھی 1 گھنٹہ وہاں گیٹ کے اوپر ہی کھڑے رہے، یعنی اڈیالہ جیل کے گیٹ کے اوپر 1 گھنٹہ کھڑے رہے ہیں. اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے. لیکن جس طرح لاسٹ ٹائم جو رویہ روا رکھا گیا، کہ بلکہ لاسٹ ٹائم نہیں، گزشتہ 3 ماہ سے جب بھی تھرسڈے والے دن پولیٹیکل لوگ ملنے جاتے تھے، کیونکہ ان کی ملاقات کے لیے ایک دن عدالت کی طرف سے مخصوص کیا گیا تھا جمعرات کا، کہ 6 لوگ اس دن مل سکتے ہیں. تو گزشتہ 3 ماہ سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی. اریسٹ کیا جاتا تھا. جب ہمیں اریسٹ کیا گیا، ہم سے پہلے اس سے پچھلے تھرسڈے کو جو لوگ ملنے گئے تھے وہاں پر شیخ وقاص اکرم کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، دیگر لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو وہ سلسلہ کم از کم اس لاسٹ ملاقات کے اندر نہیں ہوا جو لاسٹ ویک ہوئی ہے، اور ہماری ملاقات ہونے دی. تو ملاقات میں آپ نے کیا، واقعی میری اطلاع تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ آفر جو ہے وہ ڈسکس کی ہے، اور اس پہ خان صاحب کا کیا ایگزیکٹ رد عمل تھا؟ کیونکہ وہ جو اس کے نکات ہمیں پتہ چلے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ جناب منتقل ہو جائیں، عدالتوں پہ سے دباؤ ہٹ جائے گا، کیسے سے آپ باہر آ جائیں گے، آپ سیاست کریں، اگر آپ حکومت گرا دیتے ہیں آپ گرا دیں، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. اور پھر وہ 9 مئی کے معاملات، اس کے اوپر بھی کوئی اس کا طریقہ کار نکالا جائے. اور پھر آخر میں یہ کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کے اوپر آپ جو مرضی کریں، لیکن جو عسکری قیادت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ادھر آپ نے وہ نو گو ایریا. نہیں، اس طرح کو ایسا چیز، اس قسم کی طویل گفتگو نہیں ہوئی. کچھ پوائنٹس اس میں ہیں جو ڈسکس ہوئے ہیں. خان صاحب کے پاس یہ بات پہلے پہنچ چکی ہوئی تھی. جو بھی یہ خان صاحب کو شفٹ کرنے کی بات آئی ہے، بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی، اس کے اوپر مشاورت ہوئی. مذاکراتی کمیٹی کے تمام اراکین جو ہے وہ خان صاحب کی اس رائے کے ساتھ متفق تھے کہ کارکنان کی رہائی کے بغیر، اور خان صاحب خود بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر تھے، ہی واز فوکسڈ آن اٹ، کہ میں اپنے کارکنان کی رہائی کے بغیر، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ رکے بغیر میں کسی جگہ پر شفٹ نہیں ہو رہا. اور خان صاحب پریفریبلی اپنے کیسز میں ضمانت کے بعد اڈیالہ سے ہی باہر آنا چاہتے ہیں. یہ ان کا نقطہ نظر تھا. ہم تمام لوگوں نے ان کے اس نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق کیا. دیکھیں، اس نے ایک لیڈر کا کردار شو کیا عمران خان نے، وگرنہ ماضی کے اندر تو لیڈر اپنی ڈیلیں کر جاتے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو پرویز مشرف کے صاحب کے ٹائم کی مثال دیتا ہوں. میرے والد اس وقت ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، پہلے اریسٹ رہے، اس کے بعد 16-17 لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں تھے جنہوں نے مشرف صاحب کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اس وقت. تو جب میاں صاحب راتوں رات ڈیل کر کے نکلے تو ان 16 کو بھی نہیں تھا پتہ، چودھری نثار کو بھی نہیں تھا پتہ، میرے والد کو بھی نہیں تھا پتہ. سب ہکا بکا تھے کہ یہ کیا ہوا، راتوں رات میاں صاحب نکل گئے. تو لیڈرز وہ تو اپنے بکسے بھی لے کے گئے تھے، وہ تو خان سامنے بھی لے کے گئے تھے، کچھ چلا گیا. وہ تو پھر وہ وہاں پر جا کے سرور پیلس اور جو کچھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا. لیکن پہلے جو میرے بات کرنے کا مقصد تھا کہ لیڈرز نے ہمیشہ پہلے صرف اپنا سوچا ہے. عمران خان نے ٹرو لیڈر ہونے کا ثبوت دیا اور ایک اسٹیٹسمین شپ شو کی ہے. اس نے کہا ورکرز کی رائے پر بات کرو، میرا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ.
اور پھر ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی ورکرز کی رہائی اور آپ کی رہائی ہمارے ایجنڈا میں ہے، اور اس کے اوپر پھر خان صاحب سے بات ہوئی. تو دیکھیں اگر اس معاملے میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ بھی آئینی، قانونی اور عدالتی طریقے. تو آج آپ نے وہ لکھ لی ہیں مطالبات جو آپ نے رکھنے ہیں حکومت کے سامنے؟ مطالبات ہم نے پہلی میٹنگ کے اندر غیر رسمی طور پہ حکومت کو بیان کر دیے تھے. وہ کوئی اتنی لمبی 10 صفحوں کی لسٹ تو ہے نہیں جو ہم نے حکومت کو دینی ہے. 2 سمپل سے مطالبات ہیں: 9 مئی 26 نومبر کا میسیکر، ان دونوں کا جوڈیشل کمیشن، اور پولیٹیکل جو پرزنرز ہیں ان کی رہائی تھرو پروسیجر فالو کر کے. وہ ہم نے حکومت کے آگے رکھ دی ہیں. ہمیں پتہ لگا ہے کہ حکومت کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں، تو وی ول ویٹ کہ حکومت بھی اپنی ڈیمانڈ. حکومت کی تو سیدھی سیدھی ڈیمانڈ ہے نا کہ آپ حکومت گرانے کی کوشش نہیں کریں گے، 2029 تک آپ ہماری اطاعت کریں گے. تو پھر این آر او کون مانگ رہا ہے؟ آپ خود بتائیں. نہیں تو این آر او، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں نہ چھیڑیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. این آر او پھر عمران خان سے مانگا جا رہا ہے نا جی، ابھی اس کی مرضی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی سے حکومت این آر او کا مطالبہ کر میری رہی بھی ہے. یہی ہے. میرے پاس اور بہت ساری چیزیں، لیکن کچھ چیزوں پہ چونکہ بندہ آن ہوتا ہوتا ہے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے این آر او. اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کچھ مقصد ہے چیزیں کہ پولیٹیکل سسٹم چلے گا، یہ سارا کچھ. ہم پولیٹیکل سسٹم کو چلانے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو کردار ہے بحیثیت اپوزیشن، وہ ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو جاوید لطیف کی انگزائٹی ہے، جو ان کی ٹینشن ہے، وہ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں سنوا چکا، اور ابھی پروگرام میں آپ میرے ساتھ تھے، میں آپ کو بھی سنوا چکا، تو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑی طویل ہو جائے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈنڈے کے زور کے اوپر بٹھایا ہوا ہے حکومت کو اور مذاکرات کروائے جا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے یہ چیزیں کیسی فیوریبل ہو گئی؟ کون ڈنڈے کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے ان کو مجبور کر رہا ہے حکومت کو؟ مجھے تو نہیں پتا جی. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ ڈنڈے پہ زور پہ مذاکرات پہ آ کے بیٹھے، نہ ہی ڈنڈے کے زور پہ عمران خان کسی کی بات ماننے والا. وہ پتہ ہے وہ بڑا ضدی آدمی ہے عمران خان، اپنے سٹانس کے اوپر پامردگی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس نے اتنی طویل جیل برداشت کر لیا، لیکن اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. اب اگر جاوید لطیف صاحب پہ کسی کا پریشر ہے تو وہ پھر بتائیں کس کا پریشر ہے. صحیح ہے سر. لوگوں کو بڑا انتظار تھا، وہ جو قائمہ کمیٹی جس کے آپ چیئرمین ہیں انسانی حقوق کی، ذرا وہ تو بتائیں نا کہ اس میں کیا ہوا معاملہ. آپ نے کہا تھا کہ 26 نومبر کے معاملے کو ڈسکس کیا جائے گا، تو اس پہ کیا کیا گیا؟ اچھا دیکھیے، آج کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. سب سے پہلے تو یہ میٹنگ 1 ماہ ڈیلیڈ ہوئی ہے تقریباً. میں لاسٹ منتھ دسمبر کے 10-12 کو یہ میٹنگ کرنا چاہ رہا تھا، 26 کے فوراً بعد. چونکہ ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ کو منیمم 8 ڈیز دینے پڑتے ہیں، تمام اراکین کی اویلیبلٹی، ایجنڈا تقسیم ہوتا ہے، کمرہ انشور کرنا پڑتا ہے. اس دوران پھر میرا جو سٹاف تھا اسے ہراس کیا گیا، اس کے گھروں پر پولیس پہنچی. پھر یہ معاملہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اٹھایا گیا، اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لایا گیا. آن فلور آف دا ہاؤس لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے، گور خان صاحب نے، میں نے، ہم تمام لوگوں نے اٹھایا. جس کے بعد آج ہم وہ اجلاس کرنے میں کامیاب ہوئے. اس کے اندر ایجنڈا آئٹمز مختلف تھیں. پہلے وہ ایجنڈا آئٹمز گئیں، اور اس کے بعد جو 26 کا میسیکر تھا اس کے اوپر اصولاً آئی جی اسلام آباد کو آج ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ آج نہیں تھے. تو وہ ڈسپلیئر نوٹ میں نے ان کو دے دیا ہے، اور اگلی میٹنگ کے اندر ہم نے ان رائٹنگ. نہیں، آپ تو میرا خیال ہے یہ اختیار بھی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیش نہیں ہوتا آپ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈسپلیئر نوٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. ڈسپلیئر نوٹ کے بعد آپ ایک وارننگ دیتے ہیں، اور وارننگ کے بعد اگر نہیں کو آتا تو پھر آپ سمن کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی. تو آپ اس نہج پہ جائیں گے اگر وہ پیش نہیں ہوتے؟ جاؤں گا کہ اسلام آباد کے آئی جی کو گرفتار کر کے کمیٹی میں پیش کیا جائے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اگر نہیں آئیں گے جو ان کی طرف سے جو لوگ پیش ہوئے تھے آج اسلام آباد پولیس کی طرف سے، ایک موقف تو انہوں نے بہت کلیئرلی دے دیا کہ گولی نہیں چلی. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے تمام حالات ان کے سامنے بیان کیے کیسے ہوا. یہاں پر کوئی پٹاخے تو نہیں چل رہے تھے، یا نیو ایئر کی نائٹ تو نہیں تھی، نہ ہی یہاں پر شب برات کا وہ کلچر تھا کہ جب رات کو بچے شرلیاں پٹاخے چلانا شروع کرتے ہیں. یہاں پر ہیوی ویپن جو ہے وہ استعمال ہو رہا تھا. پارلیمنٹ لاجز میں ہماری فیملیاں یہاں پر تھیں، ہمارے اسٹاف یہاں پر تھے، ہمارے گن مین یہاں پر تھے. انہیں ایک پٹاخے میں اور ایک گن فائر کے اندر فرق کا پتہ ہے. لوگ بھاگ رہے تھے، لوگ زخمی تھے، تو انہوں نے ڈینائی کیا
کہ گولی نہیں چلی. تو میں نے کہا جی آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن حکومتی موقف تبدیل ہو گیا آپ کے وزراء کا. پہلے وہ کہتے تھے گولی نہیں چلی, پھر انہوں نے کہا کہ شاید ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, پھر انہوں نے کہا شاید علی امین گنڈا پور کے سرکاری گھر میں انہوں نے فائرنگ کی ہے, پھر انہوں نے کہا کوئی بلٹ انجری نہیں تھی, ناٹ ایون اے سنگل بلٹ انجری. دوبارہ موقف چینج ہوا, شاید کچھ کیجولٹیز ہوئی ہوں یا ہوئی ہوں گی, نام دیں. یہ ہم نے جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی کمیٹی کی اس کے اندر بھی ہم نے تو نام بھی وہاں پر چند لوگوں کے دیے, اور پھر جس طریقے سے ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹیں تبدیل کی گئی وہ بھی وہاں پر ہم نے بتائے. تو ابھی اسلام آباد پولیس سے میں نے اگلی میٹنگ کے اندر ان کی فائنڈنگ اور ان کی رپورٹ مانگ لی ہے, اور ان کا آفیشیل موقف آ گیا. اب اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھے گی, وہ دیکھے گی کیا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے جو پارلیمنٹیرین جڈیالہ جاتے تھے, جب ان کو گرفتار کیا گیا وہاں پر, تو وہ فلیگ کار پہ گیا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن, اس کی فلیگ کار کو بھی محبوس کیا گیا, چوکی میں بند کیا گیا, باقی لوگوں کو بند کیا گیا. کس کیپیسٹی میں بند کیا گیا, کس کیپیسٹی کے اندر پارلیمنٹیرینس کی ہیومیلیٹ کیا گیا؟ جسٹ کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں, کورٹ آرڈرز کے اوپر ملنا چاہتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کورٹ آرڈرز کے ساتھ گئے تھے, تو اس کے اوپر بھی ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی ہم نے نوٹس کر دیا ہے, اور یقیناً آئی جی جیل خانہ جات اور آئی جی پنجاب ان کے ساتھ ہوں گے. تو اب جو میٹنگز ہیں یہ جو مذاکراتی کمیٹی کی ہیں یہ بیک ٹو بیک ہوں گی, بلا تعطل ہوں گی؟ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن فائنل ہے, نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے حساب سے مرضی اور منشا کے مطابق پیش رفت تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ حکومت کے پاس بڑا ایک سنہرا چانس ہے. وہ ہمیں سمجھتی ہے کہ ہم 9 مئی کے رسپانسبل ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں ہیں, وہ ہیں. اب اس کا وے آؤٹ تو آپ نے نکالنا ہے. وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیشن بنا دیں. اٹس اے سمپل وے آؤٹ. جو اس وے کمیشن کی فائنڈنگ آئیں گی وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں گی. اگر حکومت یہ بھی نہیں کرنا چاہتی, سیاسی اسیر قیدیوں کو جو پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں ان کی جب تمام کیسز میں ضمانت ہو, جس طرح عمران خان صاحب کی لیٹلی ایک تمام کیسز میں ضمانت ہوگی, شام کو روکار جاری ہو کے انہوں نے رہا ہونا تھا, تو پتہ لگا کہ کہیں ڈھونڈ ڈانڈ کے ایک FIR تلاش کی گئی, اس میں گرفتاری ڈال دی گئی اور ان کی رہائی کو ڈیلے کر دیا گیا, تو پھر تو واضح طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی, اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے پھر ہم اپنی احتجاجی وہ جو لاہے عمل ہے اسی کی طرف جائیں گے موسٹ پروبیبلی 31 جنوری کے بعد انشاءاللہ. اور وہ احتجاج کر کے نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ انہوں نے کرنا ہے جن کی اب کیپیسٹی کرنے والی رہ گئی ہے. ہماری کیپیسٹی کرنے والی نہیں ہے. ہم نے گزشتہ 2.5 سال میں جتنا بھی احتجاج کیا ہے وہ عوام نے بھرپور طریقے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شمولیت کے ذریعے سے احتجاج کیا ہے, اور وہ بڑا واشگاف الفاظ میں ہوگا اگر نوبت احتجاج تک دوبارہ پہنچ گئی. پریڈکشنز جو ہو رہی ہیں کہ یہ سال جو ہے وہ ایک بڑی تبدیلی کا سال ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کا سال ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم عمران خان کی رہائی کا سال تو ہے. آپ نے بھی کہا کہ رہائی ہوگی, ٹائم لائن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جنوری کے مہینے میں یا فروری, مارچ آنورڈز؟ دیکھیے خان صاحب پہ اسیسمنٹ کیس تو کوئی نہیں ہے. میری اسیسمنٹ ہے فروری یا مارچ. میری اسیسمنٹ ہے فروری یا مارچ, بٹ اگین دیٹس مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو. اور وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا؟ ناٹ ایٹ آل. میری یہ بات لکھ لیں کہ وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوگا. خان صاحب کے کیسز کون سے ہیں سر؟ سارے کیسوں میں تو ضمانت ہو گئی ہے. ایک کیس رہ گیا ہے جس میں خان صاحب کو بھی جوڈیشل کیا ہوا, اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی. پھر کیا کرنا ہے؟ باہر تو خان صاحب نے آنا ہے سر, اینڈ ہی از کمنگ انشاءاللہ. صحیح, چلیں دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آج اب سے چند گھنٹے کے بعد جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس کو سائڈ بائی سائڈ قتل کروانے کی, ان کو ناکام کروانے کی کوشش بھی شروع ہو چکی ہے. میں بڑی تفصیل سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے لہجے میں, گفتگو میں جو بدلاؤ سامنے آیا ہے, اور جو میاں جاوید لطیف کر رہے ہیں, وہ جو بولی ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی بولی بولتے ہیں, اور وہ کیوں اس انگزائٹی کا شکار ہے. دیکھتے ہیں یہ مذاکرات اور یہ سارے معاملات, اور خاص طور پر یہ جو اب ہفتہ شروع ہوا ہے, اس ہفتے کے اختتام تک لوگ مغربی دنیا میں اپنے اپنے دفاتر میں پہنچ چکے ہوں گے, اور پھر وہ جو معاملہ دسمبر میں ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھا تھا, لگتا یہ ہے اور اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہوگا. اس تمام معاملے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.